صلی أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. A very warm welcome to you all to the Akhida class 8. गुज़िश्ता क्लास में हमने पॉइंट नंबर 20 एंड 21 का भी कुछ हिस्सा डिस्कस किया था, लेकिन क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया तो मैं पॉइंट नंबर 21 से दोबारा जो है कंटिन्यू करूँगी और फिर इंशाल्लाह हम देखते हैं कि आज की क्लास में हमारे कितने पॉइंट्स कंप्लीट हो सकते हैं। तो लास्ट क्लास में पॉइंट नंबर 21 के मुतालिक बात ये आई थी कि सबसे पहले तो अकीदा जो हम पढ़ रहे हैं, मैं समझती हूँ कि आपको इसकी बुनियादी बातें जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं वो याद होगी। तो बुनियादी बातें ये कि हमने ये डिस्कस किया है कि अकीदा सही होना क्यों ज़रूरी है। तो उसको दोबारा दोहराते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगी कि अकीदा क्या है। बेसिकली अकीदा है हमारा बिलीफ, राइट? और अकीदे के अगर आप मायने देखें तो होता है कि टू टाई और टू फास्टन, यानी कि जैसे नॉट होता है ना, नॉट आप घीटी बांधते हैं, उसी तरीके से अकीदा जो है आपका, वो आपके दीन से आपको जोड़ने वाली चीज़ है। अगर आपके अकायद सही होंगे, यानी कि आपके बिलीफ सही होंगे, तो फिर आपका अमल काबिल कबूल होगा। इसकी मिसाल यूँ समझे कि जैसे आप आपने फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ा होगा ना, कि कोई भी चीज आप उसको उछाल ले वो वापस जमीन पे ही आके गिरती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? तो अगर इसी तरीके से हम कोई भी अमल करें दुनिया में, आपको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, राइट? तो मास तो हर बॉडी में होता है, लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो क्या जो है आप उसका फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं। वैसे ही हमारे अमल अल्लाह के पास काबिल कबूल होने के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको अगर हम कंपेयर करें तो वो है अकायद कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की ज़ात से मंसूख अगर हम उसको कर रहे हैं तो ही वो अमल काबिल कबूल होगा। इसकी मिसाल यूँ समझे कि एक गैर मुस्लिम है और एक मुसलमान है। गैर मुस्लिम जो है बहुत फिलैंथ्रोपिस्ट है, बहुत ज़्यादा लोगों पर खर्च करता है, बहुत ज़्यादा पैसे कार खैर में लगाता है, लेकिन इससे क्या उसको आखिरत में कोई फ़ायदा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसके बरक्स अगर कोई मुसलमान है जो अल्लाह के लिए बंदों को खिलाता है, उनकी ज़रूरियात को पूरा करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको दुनिया में तो अजर देंगे ही देंगे, लेकिन उसका बेहतरीन अजर उसको आखिरत में भी मिलेगा। तो आखिरत के एतबार से कोई अमल काबिल कबूल तब तक नहीं हो सकता जब तक उसमें अल्लाह के लिए वहदानियत हो जाए ना, कि कोई भी अमल हम करें वो अल्लाह की ज़ात को राज़ी करने के लिए करें। तो सब नियत करके बैठे कि आज हमारी मजलिस में हम जो भी गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, उसमें से हमें जो सीखने के लिए मिलेगा उसको हम अमल करने की नीयत से सीखेंगे और उसको अमल भी करेंगे। और हमारे अकायद को हम पुख्तगी से थाम के रखेंगे। क्यों पढ़ना ज़रूरी है अकीदा? क्योंकि आज के फतनों के दौर में अगर हम अपने सही अकायद को नहीं जानेंगे तो फिर हमारे लिए गुमराही का आलम है। क्योंकि दुनिया भर में नित नए फितने आते रहते हैं। हर दिन हम देखते हैं कि इतने लोग जो है दीन से बेजार होकर दूसरे मजहबों में दाखिल हो रहे हैं, और दूसरे मजाहिब वाले इनको क्यों अट्रैक्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि इनके अपने बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है ना, इनके अपने बेसिक्स अकायद सही नहीं है, इसीलिए वो किसी भी गुमराही में का शिकार बन जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप की भी हिफाजत करें और अपने आने वाली नस्लों की भी हिफाजत करें, तो आपको चाहिए कि आप अपने अकायद पर खूब मेहनत करें। तो चलिए इसके साथ हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। पॉइंट नंबर 20 था, इसने इनकी शराइत मुकर्रर कर दी है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का वक़्त मुकर्रर कर दिया है, यानी वो कब शुरू होगी, कब ख़त्म होगी, वग़ैरह वग़ैरह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज़ के लिए एक मुकर्ररा मुद्दत तय की है ना, तो इसी को हम यकीन से मानने वाले बने कि जो भी चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा की है, चाहे वो हम इंसान हो, जिन्नात हो, चाहे वो झाड़ हो, पहाड़ हो, हर एक चीज़ अल्लाह की मखलूक है।
تو ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مقررہ مدت کے لیے اس دنیا میں ہمیں دیا ہے، اور ہم خود اس دنیا میں ایک مقررہ مدت کے لیے ہے۔ اس بات کا ہمیں ہمیشہ یقین ہونا چاہیے۔ آئی ہوپ مائی وائس از کلیئر، آپ سبھی کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ میں سے کوئی مجھے میسج کر کے بتا دے کہ آپ کو آواز آ رہی ہے، تو پھر میں انشاءاللہ کنٹینیو کروں، کیونکہ مجھے میسیجز آ رہے کہ میری آواز نہیں آ رہی ہے۔ تو از مائی وائس کلیئر؟ چیٹ میں بتا دیں کوئی۔ اوکے، چلیے، آئی تھنک مائی وائس از کلیئر بیکاز میرے پاس سب کچھ برابر بتا رہے ہیں، اور مجھے ایسا لگ بھی رہا ہے کہ میری آواز برابر آ رہی ہے۔ پتہ نہیں کیوں شاید دوسروں کو میری آواز صحیح نہیں آ رہی ہے، ناٹ شیور وائی۔ گیو می اے منٹ، میں اس کو صحیح دوبارہ ایک بار آف کر کے آن کر لیتی ہوں، تاکہ جن کو نہیں سنائی دے رہی شاید ان کو بھی سنائی دینے لگے۔ چلیے، میں نے آف کر کے آن کر لیا، ہم آگے بڑھتے ہیں، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 21st پوائنٹ جو ہمارا ہے وہ ہے، ان کے بارے میں کچھ بھی اس سے پوشیدہ نہیں تھا اس سے پہلے کہ اس نے ان کو پیدا کیا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ ان کو پیدا کرنے سے پہلے سب کچھ کرے گا۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جب اس دنیا میں پیدا کیا، ہمیں پیدا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم تھا کہ ہمیں کس طریقے سے پیدا کریں گے، یا جو بھی مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اس کے متعلق ہر چیز کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمیں بنانے سے پہلے سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے خلق کا پیمانہ مقرر کر دیا تھا۔ ان اللہ قدر مقادر الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض بخسا في الارض سنة وكان عرشه عليه۔ ہماری تقدیر زمین و آسمان کی تخلیق سے بہت پہلے لکھ دی گئی ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقریباً 50,000 سال پہلے ہماری تخلیق ہونے سے پہلے ہماری تقدیریں اللہ نے لکھ دی ہے۔ تو کن چیزوں کا ذکر ملتا ہے کہ وہ بندہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی موت و حیات کا فیصلہ کر دیتے ہیں، وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم ہوتا ہے، اور وہ اس کے متعلق لکھ دیتے ہیں، اس کے موت کی جگہ، اس کی عمر کتنی ہوگی، ان چیزوں کا پہلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ رکھا ہوتا ہے۔ مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق حقیقی ہے، وہ مطلق علم رکھتا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم کامل ہے، وہ عالم علام الغیوب ہے نا، اور اس نے ہر چیز کو مناسب انداز میں پیدا کیا ہے، اور اس نے ہر چیز کی تقدیر کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ ہر ایک شخص کیسا پیدا ہوگا، کیسے مرے گا، اس کا رزق، اس کی عمر وغیرہ وغیرہ، ان سبھی چیزوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کر رکھا ہے۔ غیب کا علم، یہ یقین کرنا عقیدے کا حصہ ہے کہ مخلوقات میں سے کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے کہ
हम सभी मुसलमानों का ये अक़ीदा पुख्ता होना चाहिए कि ग़ैब का इल्म सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला को के किसी और को नहीं है। आज हम देखते हैं कि लोग एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं या टैरोट कार्ड रीडिंग्स, ये सब जो भी आप कह लें उनके पास जाते हैं ये सोचकर। इनफैक्ट मुसलमान भी आजकल इन सब चीज़ों में पढ़ने लगे हैं। इसका इसीलिए मैं इसका ज़िक्र कर रही हूँ क्योंकि हम मुसलमान भी जो है बहुत सारे लोग इस गुमराही में आ पड़े हैं कि वो जो है इन सब चीज़ों को मानने लगे हैं कि फ्यूचर के बारे में ना, कि हमारे साथ कैसे हालात पेश आएँगे, जिसको हम या इल्म गैब कहते हैं। इसका इल्म सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात के किसी को भी नहीं है, और जिसके ऊपर अल्लाह अया करना चाहे, जैसे नबियों को अल्लाह ने अगर अपनी कुदरत से उनको इल्म दिया, जिसकी उनको समझ थी, वो वही कहते थे। नबी नबी हो या रसूल हो, जो भी अल्लाह के नबी या रसूल गुज़रे, वो हर एक बात जो कहते थे, वो अल्लाह के हुक्म से ही कहते थे। उनको अपनी ज़ात के तौर पे कोई इल्म गैब नहीं था। जो इल्म अल्लाह ने उन्हें अता किया था, वो उसी के ज़रिए हम उम्मतियों तक बातें पहुँचाते थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। तो यहाँ पर ये बात नोट करने की है कि इल्म गैब सिवाय अल्लाह ताला के किसी और को नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ वही जानते थे जो अल्लाह ताला ने इन पर नाज़िल किया, वो गैब का इल्म नहीं रखते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात जो है, वो इसमें फर्स्ट है, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात के अलावा कोई और ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि हम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी जब कहेंगे, तो यही कहेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको जो इल्म अता फरमाया था, उसके ज़रिए से आपने हमारी हिदायत फरमाई। और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितना इल्म आपको अता किया, जो भी आपके ऊपर नाज़िल हुआ, वही आपने हमें बताया। है ना? अल्लाह ने जो उनके ऊपर अया किया। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात और गैब का इल्म रखने वाली है। ये इस ज़माने का ये इस ज़माने का फ़ितना है कि बाज़ लोग ये दावा करते हैं कि इनके पास गैब का इल्म है। हम देखते हैं ना, ऐसे कितने लोग आजकल उठ बैठते हैं और कहते हैं कि वो गैब का इल्म रखते हैं, सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स। तो ये बिल्कुल गलत है। और जो लोग इन उमूर पर बातें करते हैं, इन्हें अर्राफ़ कहा जाता है। तो ये जो इल्म गैब का जानने वाले जो दावा करते हैं ना कि हम इल्म गैब जानते हैं या हम गैब का इल्म रखते हैं, तो ऐसे लोगों को अर्राफ़ कहा गया है। और जो शख्स अर्राफ़ में जाता है, तो इसकी 40 दिन की नमाज़ें कबूल नहीं होती, सिर्फ़ इस शख्स के पास जाने से। तो अगर कोई शख्स ऐसे शख्स के पास जाता है जो अर्राफ़ है, अर्राफ़ यानी कि जो गैब की बातें जानने का दावा करे, उसको हम अर्राफ़ कहेंगे। तो ऐसा कोई शख्स हो, हम मुसलमानों में से अगर किसी अर्राफ़ के पास जाता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस जाने वाले बंदे की 40 दिन की नमाज़ें जो है कबूल नहीं फरमाता। ये किस वजह से है? सिर्फ़ उसके पास जाने की वजह से। अगर उसकी बताई हुई बातों पर वो यकीन करने लगे, एतमाद करने लगे, फिर तो बात ही अलग हो गई ना। वो तो और भी ज़्यादा गुनाह का मुस्तहक हो गया। लेकिन जो बेसिक चीज़ है, अगर उसके पास वो जाता भी है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि उसकी 40 दिन की नमाज़ें कबूल नहीं होगी, ऐसे शख्स की जो किसी अर्राफ़ के पास जाता है। और अगर कोई शख्स अर्राफ़ में जाए और इसकी कही हुई बात पर ईमान ले आए, तो इसने शिर्क किया है। क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास है। जैसे मैं अभी आपको कहने लगी थी कि अगर कोई उसके पास जा रहा है अर्राफ़ के पास, तो सिर्फ़ उसके पास जाने की वजह से उसको जो है अर्राफ़ के पास जाने की वजह से उसको उसकी 40 दिन की नमाज़ें कबूल नहीं होंगी। दोबारा दोहराती हूँ, अर्राफ़ उसे कहते हैं जो ये दावा करते हैं कि उसके पास गैब का इल्म है, वो आने वाले कल के बारे में जानता है, ऐसे लोगों को अर्राफ़ कहते हैं। सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स आप कह लें। तो जो इस दावा चीज़ का दावा करते हैं, उनको हम अर्राफ़ कहते हैं।
تو عراف کے پاس اگر کوئی جاتا ہے تو ان کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اور اگر ان کے پاس جانے کے بعد اگر کوئی ان کی باتوں پر اعتماد کرنے لگے، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین کرنے لگے، تو پھر گویا اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دیا نا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو غیب کا علم رکھتی ہے۔ اگر ہم اس چیز کو تسلیم کر لیں کہ کوئی اور بھی غیب کا علم رکھتا ہے اور وہ آپ کو غیب کی باتوں سے آراستہ کر سکتا ہے، تو پھر یہاں پہ یہ ہو گیا کہ آپ نے گویا شرک کر دیا۔ آپ نے اللہ کی وحدانیت میں کسی اور کو شریک ٹھہرا دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمیشہ ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ اللہ کی وحدانیت یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معبود برحق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کو قطعی پسند نہیں کرتے کہ اس کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے۔ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی اور کو بت بنا کے اللہ کے برابر سمجھ کے اس کو پوجیں۔ شرک یہ بھی ہے کہ جیسے آپ کوئی عراف کے پاس گئے اور اس کی بتائی ہوئی باتوں کو آپ نے تسلیم کر لیا کہ یہ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا، ایسا ایسا ہوگا، تو شاید ایسی ایسی ہوگا میرے ساتھ۔ تو یہ گویا یہاں پر کیا ہو گیا؟ یہ بھی شرک کی ایک شکل ہے کہ غیب کا علم تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا، لیکن آپ نے کسی اور کی بات کو تسلیم کر لیا کہ اس نے مجھے یہ بتایا اور شاید میرے ساتھ ایسا ہوگا، تو پھر آپ نے گویا شرک کیا۔ یہ علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس نے اس کے کچھ حصے جس پر چاہا نازل فرمائے، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، یا پھر اللہ کے جو مقرب بندے ہو گئے، یا پھر آپ کہہ لیں دوسرے بھی نبی ہو گئے۔ اللہ نے جسے چاہا اپنے اس علم غیب کا کچھ حصہ اپنے چہیتے بندوں پر نازل فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے جو علم عطا کرنا چاہے وہ عطا کرتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ علام الغیوب یعنی کہ ہر چیز کا علم رکھنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور علم غیب کا بھی علم رکھنے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی واحد ذات ہے۔ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا گویا شرک کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کبھی کبھی بھی کسی بھی چیز میں کسی اور کو معبود برحق سمجھنا کہ کسی اور کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، یا ان کے بتانے کی وجہ سے ایسا ایسا ہوا میرے زندگی میں، یا میں ان کی یہ باتوں کی وجہ سے میں اس کو فالو کرتی ہوں، یہ گویا شرک کی ایک شکل ہو گئی۔ چلے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تقدیر کے بارے میں۔ تقدیر یعنی کہ جس کو ہم ڈیسٹنی کہتے ہیں انگلش میں، اگر سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو پھر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہمیں اکثر سننے کو ملتا ہے، اور ہمارے دلوں میں بھی آتا ہے کہ جب ہم سنتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی اس چیز کا فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ کب دنیا میں آئے گا، کب دنیا سے جائے گا، کب اس کی موت ہوگی، وہ اس کا رزق کیا ہوگا، وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ تو پھر ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہم سب کو بہت بار دماغ میں ہمارے آتے ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا وضاحت ملتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے وہ سب کچھ لکھ دیا ہے جو ہم کریں گے، تو کیا ہمارے پاس آزاد انتخاب ہے، یعنی کہ فری چوائس آف ول، یعنی کہ آپ جو کرنا چاہیں کہ آپ وہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں؟ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جزا اور سزا کا تصور کیا ہے، یعنی ریوارڈ اینڈ جسٹس کا کیا تصور ہے نا؟ تو مثال کے طور پر ایک اسکول کا استاد ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اسکول کے تمام طالب علم سے واقف ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی استاد ہے یعنی کہ ٹیچر ہے، تو وہ اگر آپ کی کلاس کے ٹیچر ہیں تو وہ جانتی ہیں کہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کی کیپیبلٹیز کیا ہیں، وہ جانتی ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ کیا کر سکتا ہے، اس کا کیا پرفارمنس ہو سکتا ہے نا، تو وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس لیے وہ کہتی ہیں
کہ بہت جلد امتحانات شروع ہونے والے ہیں اور فلاں طالب علم فیل ہوگا، فلاں طالب علم پاس ہوگا، اور یہ طالب علم پہلا ہوگا، اور یہ طالب علم بالکل پاس نہیں ہوگا۔ اور یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ جو ہے بندہ جو جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان میں سے کچھ تو جیسے ٹیچر نے بتایا بالکل اسی طرح، جس وہ استاد نے جو کہا تھا کہ جو فرسٹ آئے گا وہ فرسٹ آ جاتا ہے اور جو فیل ہوگا وہ فیل ہو جاتا ہے، تو وہ استاد کے کہنے کی وجہ سے فیل نہیں ہوا، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے محنت نہیں کی اور وہ غفلت کا شکار تھے۔ ٹیچر کیسے جج کر پایا کہ یہ بچہ فیل ہوگا یا یہ بچہ پاس ہوگا؟ بیکاز ٹیچر کو اس کے پاس ایکسپیرینس سے اور ان کے آ، ان کو جج کر پاتی ہے نا ٹیچر، کیوں؟ کیونکہ ان کو وہ دیکھتی ہے، ان کے بارے میں وہ ٹیچر کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اس کی کیا کیا کیپیبلٹیز ہے۔ اور اگر ایک اور اگزامپل کے طور پر ہم سمجھنے چاہیں تو کنسیڈر کریں کہ 2 ٹیمز ہیں، ٹیم اے اور ٹیم بی، اور اگر کوئی کوچ کہتا ہے کہ میری ٹیم اے جیتے گی اور ٹیم بی نہیں جیت سکتی، اور اگر میچ ہونے کے بعد ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ ٹیم اے جیت جائے اور ٹیم بی نہیں جیتتی، تو کیا ٹیم اے اس لیے جیتی کہ ٹیچر نے کہا، یا پھر اس لیے کہ وہ اس نے محنت کی؟ اور ٹیم بی کیا اسی لیے ہاری کہ صرف ٹیچر نے کہہ دیا؟ نہیں، بلکہ ٹیم بی اسی لیے ہاری کیونکہ اس نے محنت نہیں کی، اور ٹیچر کو یہ پتا تھا، اس کے پاسٹ ایکسپیرینس ہے، اس نے ان کو دیکھا ہوا تھا کہ یہ پرٹیکولر ٹیم جو ہے محنت نہیں کرتی، اس کی بنیاد پر ٹیچر نے یا کوچ نے یہ فیصلہ سنایا تھا۔ تو ٹیم اے اس لیے نہیں جیتتی کہ کرکٹ ماہر نے ایسا کہا، لیکن وہ اس لیے جیتتی ہے کہ ان کی کوشش، مہارت، محنت وغیرہ ٹیم بی کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ جب ایک استاد جانتا ہے کہ ایک طالب علم وقت کا بہت پابند ہے اور استاد کہتا ہے کہ اگلی کلاس میں طالب علم ٹھیک 6 بجے کلاس میں داخل ہوگا، اور اگلی کلاس میں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شام 6 بجے طالب علم کو وہاں موجود ہونا تھا۔ ٹیچر نے یہ کیسے جج کیا؟ ٹیچر نے اسی لیے جج کیا کیونکہ یہ اس کی عادت تھی اور ٹیچر جانتا تھا اس کے بارے میں نا۔ تو تقدیر اللہ تعالیٰ کے مکمل علم کا اظہار ہے۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم کا اظہار ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے کامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور ہم کیا کریں گے، اس لیے اس نے اپنے مکمل علم کی بنیاد پر لکھ دیا۔ تو یہاں پر آپ کو ان ایگزامپل سے یہ چیز سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمارے بارے میں ہر چیز جانتا ہے، ہمارے ہر فعل کو کرنے سے پہلے جانتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور ہم کیا کریں گے، اس لیے اس نے اسے اپنے مکمل علم کی بنیاد پر لکھ دیا ہے کہ ہماری تقدیر میں کیا کیا ہوگا۔ لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ لکھ کر محفوظ کر دیا ہے نا۔ تو لوح محفوظ وہ ہے جہاں سب کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، یہ مشابہت میں ایک ہے، اللہ کی جو ہے متشابہات جس کو ہم کہتے ہیں اس میں سے ایک ہے۔ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ کیسی لگتی ہے، کہاں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے بہت بار لوح محفوظ کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم سے ہر دنیا میں پیدا ہونے والے ہر انسان کے تقدیر لکھ رکھی ہے نا، جو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک میں جو بھی آنے والے ہیں، جو اب تک آ گئے ہیں، تا قیامت جتنے لوگ آنے والے ہیں، ان سبھی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔
تو ہم سب کا یہ ایمان ہے، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھا، لیکن ہم یہ چیز نہیں جانتے نا کہ لوح محفوظ کہاں ہے، کیسی دکھتی ہے، ان سبھی چیزوں کے بارے میں ہمیں وضاحت نہیں ملتی۔ اور آزاد مرضی یعنی کہ فری چوائس انتخاب کا تصور کیا ہے، یعنی کہ چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم ہم ہماری زندگی میں جو ہم اب جی رہے ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، کیا اس زندگی میں ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو ہماری مرضی ہے، یا پھر ہم کسی چیز کے پابند ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آزاد مرضی عطا کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے نا کہ ہم چوز کر سکتے ہیں، اچھائی کو بھی ہم چوز کر سکتے ہیں اور برائی کو بھی ہم چوز کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم اچھے اور برے کا فرق ہم جان سکتے ہیں، ہم ایک ڈیسیجن لے سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں چوائس دی ہے، چاہے ہم اچھائی کو اپنا لیں یا ہم برائی کو اپنا لیں، یہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ ہمیں ایک انتخاب دیا گیا ہے، یعنی کہ چوائس دی گئی ہے، اور ہم اپنی آزاد مرضی سے انتخاب کرتے ہیں۔ ہم جو انتخاب کریں گے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی جانتا تھا کہ ہم اس کے مکمل علم سے کیا انتخاب کریں گے۔ تو جیسے کہ میں آپ کو اگزامپل دینے کے لیے کہوں گی کہ اگر کوئی بندہ نیک بخت ہے اور وہ کوئی نیکی کرتا ہے، تو وہ نیکی اسی لیے نہیں کر رہا کیونکہ یہ اس کے عادت کا معاملہ، بلکہ جو ہے وہ نیکی کے بارے میں اللہ کو پہلے سے علم تھا، اسی لیے اللہ نے اس کے لیے اس کو نیک بخت لکھ دیا تھا نا۔ جیسے کہ اب سپوز کوئی بندہ قرآن مجید ڈیلی پڑھتا ہے، تو اس کی یہ نیکی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ بندہ دنیا میں جانے کے بعد اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ قرآن پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن وہ اس کو پریفر کرے گا کہ وہ قرآن پڑھے اور قرآن پڑھنے سمجھنے والوں میں سے بنے۔ تو اس کا مکمل علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہلے سے تھا، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی تقدیر میں یہ لکھا کہ یہ نیک وقت ہوگا۔ جو اعمال ہم کر رہے ہیں وہ ہماری مرضی سے باہر ہیں اور وہ ہم پر مسلط نہیں کیے گئے نا۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جزا اور سزا کے لیے، یعنی کہ ریوارڈ اور پنشمنٹ کے لیے، آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اچھائی کے بارے میں بھی بتا دیا اور برائی کے بارے میں بھی بتا دیا۔ آپ قرآن مجید کی تفسیر پڑھیں، جگہ جگہ پر آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ ملتا ہے کہ ہم اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہدایت پانے والے ہیں۔ جب ہماری آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ ان سے جو ہے سیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ تو یہ آیتوں کا مفہوم ہے جو میں بتانے لگی ہوں آپ سے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے جگہ جگہ قرآن مجید میں یہ بیان کرتا ہے کہ وہ کھلی نصیحت دے رہا ہے۔ اچھائی کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ایسے ایسے عمل تم کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، یہ چیزیں ہیں جو تمہیں اللہ سے قریب کرنے والی ہیں۔ چند ایک چیزیں ہیں ایسی جو اللہ کو ناپسند ہے، تم اگر ان کو کرو گے تو اللہ کے نزدیک تم آ، نہیں پسندیدہ ہوگے۔ ان سبھی چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ تو یہاں پر بتانے کے بعد اللہ نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ ہم اچھائی کو اپنائیں یا برائی کو اپنائیں۔ تو اور آپ دیکھ لیں کہ اگر میں ہوں یا آپ ہو، اگر کوئی اچھا عمل کر رہے ہیں تو ہم یہ اچھا عمل اسی لیے نہیں کر رہے ہیں کہ کوئی ہمیں فورس کر رہا ہے نا۔ جیسے اب میں آپ کو یہ سیشن کا ہی اگزامپل دے دیتی ہوں کہ ہم یہ سیشن میں ہم سب ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ہم اس سیشن میں اسی لیے نہیں جڑے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے کسی نے آپ کو فورس کیا نا یہاں پہ آنے کے لیے، بس آپ اپنی مرضی سے یہاں آئے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو
یہ خطا ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وہ کرنے کے لیے فورس کیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا تھا کہ آپ یہ کریں یا نہ کریں، لیکن آپ اس کو کریں گے، یہ اللہ کے علم میں تھا کہ آپ اس کا انتخاب کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اچھے کام کرنے پر جزا اور برے کام کرنے پر سزا ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کام کو فورسفلی نہیں کروایا نا ہم سے۔ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں، روزہ رہتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ سبھی چیزیں ہمیں کرنے کے لیے بتایا گیا ہے، لیکن فورس نہیں کیا گیا۔ اگر ہم ان سب چیزوں کو کرتے ہیں جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں کرنی چاہیے، تو یہ سبھی چیزیں کیا ہیں، ہمیں ریوارڈ بھی دے سکتی ہے اگر ہم اچھے اعمال کریں، اور اگر ہم برے کام کرنے والے بنے تو وہ ہمارے لیے سزا کا باعث ہوگا۔ تو یہاں پر تقدیر یہاں پر جب ہم تقدیر کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیا تقدیر بدل سکتی ہے نا، یا بدلی جا سکتی ہے؟ اور اسی طرح جو طالب علم اول آیا وہ استاد کے ایسا کہنے کی وجہ سے اول نہیں آیا، وہ ہوا، بلکہ اس لیے کہ اس نے محنت کی تھی۔ ٹیچر نے یہ بات محض اس لیے کہی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کون سخت محنت کرنے والا ہے، اور اس نے پہلے بھی امتحانات، ٹیسٹوں کے نتائج دیکھے ہوئے تھے نا، کہ کون سا اسٹوڈنٹ جو ہے کس کیپبلٹی کا ہے، کس کے کیا پوٹینشیل ہے، کون کتنی محنت کرنے والا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا ٹیچر کو بہت اچھے سے علم تھا۔ دوسری مثال یہ ہے کہ ایک شخص فوت ہو جائے اور دوسرا شخص اس پر کتاب لکھے، اسے سیرت کہتے ہیں، یعنی کہ بایوگرافی۔ ہاں، کتاب کا مصنف اپنی زندگی سے سب کچھ جمع کرنے کے بعد اس شخص کے بارے میں لکھتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے بارے میں اس کی بایوگرافی لکھنا چاہے تو وہ اس کے بارے میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، ہر بڑی سے بڑی چیز کی معلومات کر کے، اس کی پوری زندگی کو سکین کر کے، اس کا علم حاصل کر کے، اس کے بعد وہ اس کے لیے، اس کے بہاف پہ جو ہے اس کی بایوگرافی لکھتا ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری کتابیں، یعنی کہ تقدیر کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کتابیں ہمارے وجود میں آنے سے پہلے لکھ دی۔ تو آپ دیکھیں کہ علام الغیوب جو ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو علم غیب رکھتی ہے، یہ سبھی چیزیں اس کی ایگزامپلز میں تھیں جو بھی ابھی میں نے ذکر کی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر جو لکھی ہے وہ ہماری تخلیق کرنے سے پہلے پہلے، یعنی کہ ہمیں پیدا کرنے سے پہلے پہلے، ہم وجود میں آنے سے پہلے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو اس کا ہم سب کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھ دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے مستقبل کا مکمل علم تھا۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے سے کیوں لکھ دیا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم کامل ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں، جس طریقے سے ایک ٹیچر اپنی کلاس کے ہر ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں ایک اوپینین رکھتی ہے، محض اس بنیاد پہ وہ اوپینین رکھتی ہے کہ اس کا بیہیویئر کلاس میں کیسا ہے، یا اس کا کیا پوٹینشیل ہے، وہ کتنی محنت کرتا ہے، ٹیچر کو پتا ہوتا ہے کہ ٹیچر نے بچوں کو دیکھا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہمارے بارے میں ہر چیز کا علم ہے نا۔ ایون بیفور ہم اس دنیا میں آئیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم سے اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اپنے علم میں کامل ہے۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ دو ٹیمیں کرکٹ میچ کھیل رہی ہیں، ایک ٹیم اے اور ایک ٹیم بی ہے۔ وہاں ایک کرکٹ ماہر ہے جسے بہت تجربہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ٹیم اے جیتے گی، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو لیکن یہ ٹیم اے اسی لیے نہیں جیتی کیونکہ ماہرین نے یہ کہہ دیا۔ ماہرین صرف اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کو دیکھا ہوا ہوتا ہے، اور یہاں پہ ٹیم اے اگر جیتی تو وہ اس بنیاد پر جیتی کہ اس نے محنت کی، اور اس کا علم اس کے ٹیچرز کو تھا۔ اسی طرح آپ کو یہاں پہ بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم کامل ہے، اور ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے وجود میں آنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اپنے مکمل علم کے ذریعے ہمارے بارے میں لکھ دیا ہے، یعنی کہ ہم نیک بخت ہوں گے یا بدبخت ہوں گے، ہم کس طریقے سے اس دنیا میں زندگی گزاریں گے، ہم نیکیوں پر اپنی زندگی کو گزارنے والے بنیں گے یا برائی کی طرف ہم برائیوں کا ارتکاب کرنے والے بنیں گے، اس کا پورا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے۔ لیکن یہاں پہ جو اہم نقطہ ہم سب کو نوٹ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو علم ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اختیار بھی دیا ہے نا کہ آپ اچھے کو چنیں یا برے کو۔ تو یہاں پہ فری چوائس اللہ نے ضرور دی ہے، لیکن اللہ نے اس کا حدود بتا دیا ہے کہ اس کو آپ کس طریقے سے استعمال کریں گے۔ یعنی کہ اگر آپ اپنی اس فری چوائس کو اس طریقے سے گزاریں کہ مائی لائف مائی رولز، تو پھر یہ ہوگا کہ آپ یہاں دنیا میں جو آئے ہیں، نہ تو آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ اپنی مرضی سے آپ دنیا سے جا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں سوسائڈ کر کے، تو پھر وہ الگ بات ہے، لیکن جب تک بندہ اپنی مرضی سے دنیا میں نہ تو آ سکتا ہے، نہ تو وہ دنیا سے اپنی مرضی سے جا سکتا ہے، یہ سبھی چیزیں اللہ کی مرضی سے ہوتی ہیں۔ اگر وہ یہ سوچ بیٹھا ہے کہ میں جو دنیا میں آیا ہوں یا آئی ہوں، میں میری زندگی اپنے طور طریقے پہ جیوں گی، مجھے کسی کی نہیں سننی، جیسے اب آپ دیکھیں کہ آج کی دنیا میں اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے اسلامی لباس پہنا کریں، جیسے کہ ہماری خواتین، ہم لڑکیوں کو اگر کہا جائے کہ آپ اپنا حجاب کریں، اپنا نقاب پہنا کریں، آپ اللہ کے لیے پردہ اختیار کریں، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اس چیز کو دقیانوسی ہم سمجھتے ہیں، یا ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم حجاب کریں، یا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم نقاب پہنیں یا پردہ کریں، پردے کا اہتمام کریں، ہماری زندگی ہے بھائی، ہم ہماری مرضی سے جئیں گے، یہ کچھ لوگوں کا گمان ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ سوچیں کہ اگر زندگی ایسی ہوتی کہ آپ اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتے، تو پھر جزا اور سزا کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا نا، کہ آپ اگر مائی لائف مائی رولز اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں گے، تو پھر آپ کو آپ کا نا یہ کانسیپٹ جو ہے نا، جو ہم جزا اور سزا کا کانسیپٹ کہہ لیں، یا پھر ہمارا جو ایمان ہے ہم مسلمانوں کا، کہ آج ہم دنیا میں ہیں، کل ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو کھڑا کرے گا، اور ہمارے ہر اعمال کا حساب و کتاب ہوگا اللہ کے پاس۔ ہر چیز، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، ان سبھی چیزوں کا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے حساب لینے والا ہے۔ اگر اس چیز کا ہم تصور نہیں رکھتے باقی، اور ہم اپنی زندگی کو اپنے مرضی سے جیتے ہیں، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کی آخرت تو تباہ و تاراج ہو گئی نا، کیونکہ آپ کو اگر آپ کے اندر اگر یہ ہے کہ مجھے اگر اللہ کے پاس موجود ہونا ہے، کل میں اللہ کے پاس بلائی جاؤں گی، مجھے اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے اللہ کے سامنے، آ، اللہ مجھ سے سوال کرے گا کہ میں نے یہ اگر کسی کا حقوق تھا جو مجھ پہ تھا، جو میں نے نہیں دیا، تو میں کیا کروں گی؟ یا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے گویا ہمیں زندگی جینے کا ایک صحیح طریقہ بتا دیا کہ اگر تم ایسے ایسے جیو گے، ایسے اعمال کرو گے، تو یہ تمہارے لیے باعث رحمت ہوں گے، اور تمہارے لیے جنت میں جانے کا سبب ہوں گے۔ اور اگر تم ایسی چیزیں کرو گے جو تمہیں جہنم میں لے جانے والی ہیں، تو پھر یہاں دنیا میں تم جو چاہے مرضی کرو، تمہیں کوئی پوچھنے والا دنیا میں تو ہے نہیں نا۔ دیکھو آپ دنیا میں ہو، آپ کو کوئی کسی چیز کے لیے نہ روکتا ہے، نہ کوئی ٹوکتا ہے، چاہے چلے آپ کی پیرنٹس کسی حد تک آپ کو روکتے ہیں، ایک ایج کے بعد پیرنٹس بھی کیا آپ کو روک سکتے ہیں؟ یا نہیں روکتے ہیں نا، کیونکہ جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم سب بینگ ہیومن، ہم سب یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ایک ایج تک کوئی بھی کسی کو بھی اچھائی کی طرف بھی ہو یا برائی کی طرف، کسی بھی چیز ہو، ایک ایج تک کوئی بھی کسی کو بولتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے پرسنل انسان کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ وہ اچھائی کا ارتکاب کرتا ہے یا برائی کا ارتکاب کرتا ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گی کہ اس ایج پہ آ کر جہاں پر آپ کو کوئی بولنے والا نہیں ہوتا ہے، وہاں وہ والی ایج میں
آپ اچھائی کا ارتکاب کرتے ہیں یا برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی تربیت پہ، کہ آپ کی بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک کس طریقے سے تربیت کی گئی۔ اگر آپ کی تربیت اس طریقے سے کی گئی کہ آپ بڑوں کے لیے بڑوں کا کہنا مانیں، آپ بڑوں سے اچھی چیزوں کو سیکھنے والے ہو، آپ دنیا میں ایسی زندگی گزاریں جو اللہ کو پسند ہے، تو پھر جو ہے آپ اس ایج میں جب آپ کو کوئی کچھ بولنے والا نہیں رہے گا اور آپ کے پاس فری چوائس رہے گی کہ آپ اچھی چیزوں کو بھی اختیار کر سکتے ہیں یا بری چیزوں کو بھی اختیار کر سکتے ہیں، تو اس ایج میں آنے کے بعد آپ اچھائی کی طرف تبھی جا سکتے ہیں جب پہلے سے آپ کی تربیت کی ہوئی ہوگی۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے جس کو میں بتانے لگی تھی۔ اور تقدیر کے بارے میں ہم آگے اپنی گفتگو کو بڑھاتے ہیں، تو تقدیر کے جو ہے نا 2 حصے ہیں، ایک ہے مبرم اور ایک ہے مخلق۔ یعنی یہ مطلعی یا حتمی یا مقرر یا غیر مشروط ہے، یعنی کہ یہ جو مبرم ہے، یہ تقدیر کا ایک ایسا حصہ ہے جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اور معلق اس کا لغوی معنی یہ ہے کہ لٹکنا، تقدیر کے حوالے سے اس کا مطلب مشروط ہے، معلوط یا منحصر ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو یا اس کی عمر دراز ہو، تو اسے چاہیے کہ رشتہ جوڑ لے۔ یعنی کہ یہ اس سینس میں کہا جا رہا ہے کہ جیسے کہ آپ اسی ضمن میں اور بھی حدیثوں کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بھی بات سننے کو ملتی ہے، پڑھنے کو ملتی ہے کہ اگر ہم ہمارے والدین کی خدمت کرنے والے بنیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری عمروں میں درازگی عطا فرماتے ہیں نا۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ تقدیر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے سے لکھ دی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو تبدیل کرنے پر بھی قادر ہے۔ یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ پیدائش کا اور موت کا وقت طے ہے، لیکن موت کا وقت جو طے ہے، اللہ اپنے والدین کی خدمت کرنے کی وجہ سے ان کی ان کے لیے آپ خوشیوں کا باعث بنے۔ اگر آپ اپنے والدین کو خوش کرنے والے بنے، ان کی ہر چیز کا آم، ان کا احترام کرے، ان کی ہر ضروریات کو ان کے کہنے سے پہلے پورا کرنے والے بنے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کی زندگی میں بھی برکت دے گا، اور اس کے انوارات آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی زندگی کو مطلب آپ کی حیات بڑھا دیتے ہیں نا۔ ہم کئی بار دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ جو اولاد اپنے والدین کی خدمت کرے، جو والدین کا سہارا بنے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی عمر دراز کر دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ تقدیر کا یہ جو حصہ تھا کہ اللہ نے موت طے کر رکھی ہے، اس کا وقت مقرر ہے، لیکن کیونکہ اس نے دنیا میں یہ جو جزا اور سزا کا جو کانسیپٹ ہے، اس نے اچھے اعمال کو اختیار کیا، اس نے اپنے والدین کی خدمت کی، ان کی دعائیں لی، جس کے برعکس اللہ نے جو طے کر رکھا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو تبدیل کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور اور آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تقدیر کے متعلق اور کیا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ من شرّه أن يبسط عليه رزقا أن ينسى في أثر فليصل رحمه۔ ہمارے تقدیر کے کچھ حصے مشروط ہے، وہ کسی چیز پر منحصر ہے، جبکہ کچھ حصے غیر مشروط ہے اور وہ ضرور ہوں گے۔ یعنی کہ آپ کی تقدیر کا کچھ حصہ ایسا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کائنڈ آف لائک آپ اس کو ایسا سمجھیں کہ فکسڈ ہے، اور کچھ حصہ ایسا ہے تقدیر کا کہ جو تبدیل ہو سکتا ہے، جس میں گنجائش ہے تبدیلی کی۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کو ماں کے پیٹ میں 40 دن میں جمع کیا جاتا ہے، پھر اتنی ہی مدت تک وہ گاڑھا خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اور پھر اتنی ہی مدت کے لیے گوشت کا ایک ٹکڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے
भेजता है, जिसे 4 चीज़ें लिखने का हुक्म देता है। इसे हुक्म दिया जाता है कि वो इसके यानी नई मखलूक के अमाल, इसके रिज़्क, इसकी तारीख लिखें, और चाहे वो दीन में बरकत वाला हो या बदबख्त हो, फिर फिर उसमें रूह फूंक दी जाती है। तो ये सब चीज़ें जो मैं पहले भी ज़िक्र करने लगी थी, ये हदीस से साबित है कि इन सभी चीज़ों का जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़रिश्ते के ज़रिए जो है, जब माँ के पेट में बच्चा होता है, तभी इन चीज़ों का फ़ैसला कर देते हैं और उसके लिए लिख दी जाती हैं। तो कुरान पाक की एक आयत है जिसका मफ़हूम ये है कि तो ये वो चीज़ है जो मुबरम है, यानी कि मुबरम यानी कि चेंज हो सकती है ना, रिस्क रिस्क और जो रिस्क हम कहते हैं ना, वो सिर्फ माल ही को नहीं कहते, बल्कि औलाद, मियाँ बीवी, खानदान, खाना, गाड़ियाँ, मकान, ये सभी चीज़ें जो हैं हमारे रिस्क में शामिल हैं। बहुत सारे तकदीर मुहल्लक भी हैं। मिसाल के तौर पर ये नेक अमाल करने से बदल जाते हैं। तो मुअल्लक़ का मतलब ही ये है कि लटकना ना, कि यानी कि ये तब्दील हो सकती हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो जो हमारे नेक अमाल के करने की वजह से चेंज हो सकती है। अल्लाह ताला एक शख्स के लिए कहता है कि अ, रो वो रोल्स रॉयस यानी कि जो कार है ना रोल्स रॉयस में सफ़र करेगा और वो मुबरम है, और इस बात का इम्कान है कि वो अमीर होगा और वो अपना सामान खरीदेगा। अब समझें, यहाँ पे मैं मिसाल देने लगी हूँ और समझाने लगी हूँ कि अगर अल्लाह सुब्हान तआला ने किसी की किस्मत में ये लिखा कि वो रोल्स रॉयस में ट्रैवल करेगा, तो ये तकदीर का एक मुबरम हिस्सा है। अब आप समझें कि या तो वो इतना अमीर हो सकता है दुनिया में कि वो खुद खरीद कर उसको चलाने वाला बने। ये पढ़ो, चलो पढ़ो पढ़ो। हाँ, तो ये हो सकता है, माज़रत किसी ने अनम्यूट कर दिया था। हाँ, तो ये हो सकता है कि या तो वो इतना अमीर हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको इतना अमीर पैदा किया कि वो अपने खुद ही से रोल्स रॉयस खरीद सकता है, या फिर रोल्स रॉयस का वो ड्राइवर भी हो सकता है ना। अल्लाह ने उसकी तकदीर में अगर लिख दिया है कि वो इस चीज़ में ट्रैवल करेगा, तो वो ट्रैवल तो करेगा ही करेगा, लेकिन किस तरीके से करेगा? खुद की खरीद कर खुद चलाता हुआ ट्रैवल करेगा, या फिर वो उसका ड्राइवर बन के ट्रैवल करेगा, ये अल्लाह के ऊपर है। रोल्स रॉयस और इस बात का भी इम्कान है कि वो अमीर ना हो, लेकिन वो एक बाइख्तियार शख्स बन जाता है और हुकूमत इसे सफ़र करने के लिए रोल्स रॉयस दे देती है, इसलिए ये मुअल्लक़ है। तो देखें कि अगर किसी हम कितनी दफ़ा ऐसा देखते हैं कि इतनी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ वो जो चला रहे होते हैं, जो उसके ड्राइवर होते हैं, वो कभी उसको खुद से खरीदने की हैसियत नहीं रखते, लेकिन अल्लाह ने उनके लिए ऐसा कर रखा है कि उनकी किस्मत में, क्योंकि इसमें ट्रैवल करना अल्लाह ने लिख दिया था, तो वो ऐसा हो सकता है कि चाहे उन्हें गवर्नमेंट सर्वेंट बनने की वजह से वो मिल जाए, या फिर वो जो है वहाँ के ड्राइवर बन जाएँ। तो अब देखें कि अल्लाह ने जो आपकी तकदीर में लिख दिया है, यहाँ पे समझने की बात ये है कि अल्लाह ने अगर आपकी तकदीर में कुछ लिख दिया है, तो वो आपको मिलता ही मिलता है, और वो असबाब आप चाहे आप उसको अफ़ोर्ड कर सकें या ना कर सकें। अगर अल्लाह ने आपकी तकदीर में लिखा है, तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मिसाल के तौर पर एक शख्स का अच्छा, तो मिसाल के तौर पे एक शख्स का विला में रहने का मकसूद है, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिख दिया कि वो एक विला में रहेगा, राइट? लेकिन वो अपनी ज़िंदगी के लिहाज से मालिक, किराएदार, क्लर्क
नौकरानी या वगैरह किसी भी तौर पर वहाँ रह सकते हैं ना। अगर अल्लाह ने किसी की तकदीर में ये लिखा कि वो एक विला में रहेगा, तो अब या तो वो खुद इतना अल्लाह ने उसको अमीर बनाया कि वो विला अफोर्ड कर सके तो वो विला में रहेगा, या फिर वो वहाँ पर काम वाली बनकर रहेगी या फिर सफाई करने वाली बनकर रहेगी। बहरहाल किसी भी हालत में वो वहाँ पे अल्लाह ने अगर उसकी किस्मत में वहाँ पर रहना लिखा है, तो वो वहाँ पर रहेगी ही रहेगी। हम किसी चीज़ का इंतखाब करने पर मजबूर नहीं हैं। एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, और जान लो कि अगर अगर ख़ौम तुम्हें किसी चीज़ से फ़ायदा पहुँचाने के लिए मौजूद हो जाए, तो वो तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती, सिवाय इसके कि जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। और अगर वो आपको किसी चीज़ से नुकसान पहुँचाने के लिए इकट्ठा हो जाए, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकते, सिवाय उसके कि जो अल्लाह ने आप पर पहले से लिख दिया है। कलम उठाए गए हैं और सिफ़ात सूख गए हैं। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले से आपके लिए जो तय कर रखा है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिख दिया है, ये तो बहुत फ़ेमस हदीस है जो मैंने अभी-अभी पढ़ी आपके सामने, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर चाहे तो जो है अगर अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी मदद करना चाहे, चाहे फिर सारी दुनिया भी आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, अगर अल्लाह ने आपके लिए इस चीज़ को तय कर लिया, तो वो चीज़ आपके लिए होके रहेगी। और चाहे सारी दुनिया आपकी मदद करने आ जाए और आपका कोई काम कराने के लिए सारी ताकतें जुट जाए, अगर अल्लाह नहीं चाहता, तो फिर वो काम आपके लिए हो ही नहीं सकता। तो इस बात पर आपका दिल से एतमाद होना चाहिए, यकीन होना चाहिए आपका, अक़ीदा आपका सही होना चाहिए कि जो भी होगा, वो मेरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात से ही होगा, चाहे फिर वो अच्छा हो या बुरा हो। तो ये हमारे जो है वो बड़ा हिस्सा है समझिए। लेकिन एक और हदीस में भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ के सिवा कोई चीज़ तकदीर को टाल नहीं सकती। यानी कि जहाँ हमें तकदीर के बारे में ये मिलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिख दिया है, वहीं हमें यही भी हदीस पाक के मफ़हूम से मिलता है कि दुआ के सिवा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तकदीर को टाल सकती है। तो यहाँ पर हमें पता ये चला कि हमें हमेशा दुआएँ लेने वाले बनना चाहिए। हमें ऐसे अमल करना चाहिए कि हम सबके लिए बाइसे रहमत हो, हम सबकी ज़िंदगी में खुशी लाने वाले हों और दुआएँ लेने वाले बने। दुआएँ लेने वाले हम कब बन सकते हैं? दुआएँ लेने वाले हम अपने अमल से बन सकते हैं। दुआ के लिए हम अक्सर लोगों को दुआ के लिए दरख्वास्त कर रहे होते हैं ना, लेकिन ऐसा कई दफ़ा होता है, आप देखें अगर आप किसी की खिदमत करें, आप उसके साथ अच्छा रहें, आपके बिना कहने से पहले ही आप जब उसको दुआ के लिए कहें, उससे पहले ही वो आपको आपको दिल से दुआ दे देता है ना? तो हमें ऐसे अमल करना चाहिए दुनिया में कि हम दुआएँ लेने वाले बनें, ना कि ऐसी अमल करें जिससे दुआएँ तो दूर की बात है, किसी के दिल को हमारी वजह से ठेस पहुँच जाए। चाहे वो ज़ुबान से फिर ना कहे, लेकिन दिल से भी जो कहा जाए ना, जो अगर वो ज़ुबान से भी ना निकले, अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, अगर आपकी ज़ुबान से भी ना निकली, तो वो दिल से जो आह निकलती है, वो अल्लाह के अर्श तक चले जाती है। तो हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे अमाल करने वाले बनें और हम सबके लिए बाइस रहमत बनें, सबसे दुआएँ लेने वाले बनें। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम दुआएँ लेने वाले बनें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और सदक़ा आफ़त वग़ैरह को दूर करता है। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि सदक़ा और ख़ैरात देने से जो है आफ़त व बलाएँ जो है टल जाती हैं। इसी तरीक़े से अगर आपकी तक़दीर में कुछ बुरा होना लिखा हुआ भी है, तो आपके सदक़ा ख़ैरात की बरकत से वो है, वो टल जा सकता है। जैसे दुआओं के अलावा कोई और चीज़ नहीं है जो तक़दीर को बदल सकती, वैसे ही आपके सदक़ा और ख़ैरात देने की वजह से आपकी बलाएँ, आफ़तें टल सकती हैं। इसलिए ज़ाहिरी
تصادم نظر آتا ہے۔ تقدیر بدلتا ہے لیکن صرف ہمارے نقطۂ نظر سے، یہ اللہ کے نقطۂ نظر سے نہیں بدلتا۔ تو یہ جو بدلنے کا کانسیپٹ ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نقطۂ نظر سے یعنی کہ پرسپیکٹو سے تو نہیں چینج ہو رہا ہے، لیکن ہم انسانوں کے پرسپیکٹو سے، نقطۂ نظر سے یہ چینج ہو رہا ہے۔ تو ہمیں کیا سیکھنے کو ملا یہاں پر کہ تقدیر جو ہے اللہ تعالیٰ کے حتمی علم کا جو ہے اظہار ہے۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم کا اظہار ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے ہمیشہ کامل ہے۔ یہ چیز ہم نے سیکھی آج۔ اور تو یہ ہمارا مکمل ہوا پوائنٹ نمبر 21۔ پوائنٹ نمبر 22 کے کچھ پوائنٹس میں یہاں پر ڈسکس کر لیتی ہوں، پھر انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں اور بھی ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو ہمارا پوائنٹ نمبر 21 تھا یہ، جس کا میں نے وضاحت سے آپ کو ایکسپلینیشن دے دیا ہے۔ اوکے، نیکسٹ ہم آگے بڑھتے ہیں اور پوائنٹ نمبر 22 دیکھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 22 میں ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایک وقت دیا ہے، ہماری موت پہلے سے لکھی ہوئی ہے، ہر ایک کو ایک مخصوص مدت دی گئی ہے اور اس کے بعد وہ مر جائیں گے۔ یعنی کہ آپ جب اس دنیا میں آئے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس دنیا میں اتنا مشغول نہ کریں کہ آپ اس حقیقت سے کو بھول جائیں کہ آپ کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ آج ہم سب کی آپ کہہ لیں کہ افسوس کی بات یہی ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد نہیں کرتے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک بندے کو ایک دن میں کم از کم 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ اپنے آپ کے اندر، انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ جب اپنی موت کو کثرت سے یاد کرنے والے بنیں گے تو آپ کا جو ہے دنیا کے مشغولیات سے دل اٹھے گا، آپ کی دنیا کی مشغولیات آپ کو اپنے دین پر عمل کرنے سے نہیں روک پائے گی۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں اپنی موت کو یاد کرنے والا بننا چاہیے، ہمیں ہمیشہ اپنی موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ ایک سانس بھی نہیں لے سکتا، یعنی کہ جب تک ہم اس دنیا میں، اللہ نے ہمیں مقررہ مدت دے دی ہے، اس سیکنڈ سے ایک سیکنڈ بھی بڑھ کے ہم اس دنیا میں سانس بھی نہیں لے سکیں گے۔ مومن یہ نہیں کہہ سکتا کہ موت بہت اچانک آئی، یا کوئی بہت چھوٹا تھا، یا یہ کہ کوئی بہت جلد مر گیا وغیرہ وغیرہ۔ یہ اکثر ہم کہہ لیتے ہیں لیکن ایسا ہمیں اصل میں نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ چھوٹی عمر میں چلے گیا تو بھی اللہ نے اس کے لیے اتنی ہی حیات رکھی تھی۔ اگر وہ بہت لمبی عمر جی کر دنیا سے جا رہا ہے تو بھی اللہ نے اس کو بڑی حیات دی تھی نا۔ تو یہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کاش میں کاش میں اسے کسی بہتر ہاسپٹل لے جاتا نا۔ ہم بہت بار دیکھتے ہیں نا کہ یہ ریگریٹ ہوتا ہے کہ اس سے اچھے ہاسپٹل میں شاید لے جاتے تو بچ جاتے، اس سے کاش یہ اور کچھ کر لیتے تو ہم بچ جاتے۔ یہ کاش کا جو لفظ ہے یہ ہم میں بہت عام ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر میں ایسا کر لیتی تو شاید ایسا ہو جاتا، کاش کہ میں یہ کر لیتی تو پھر ایسا ہو جاتا، لیکن یہ کاش کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جو طے کر رکھا تھا، جو اللہ نے سوچا وہ ہو کے رہتا ہے نا۔ اور آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اس چیز پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ تو کاش کا تصور کہاں ہے کہ کاش میں اگر یہ ہاسپٹل لے جاتی تو شاید وہ بچ جاتا۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش، تو پھر آپ گویا اس چیز کو وہ کر رہے ہیں نا کہ اللہ نے جو آپ کے لیے اور یا آپ کے ساتھ جو حالات پیش آ رہے ہیں اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو کوشش کریں کہ میں جانتی ہوں کہ میں بھی، آپ بھی، ہم سب جو ہے مسلمان، ہم اس چیز کا شکار ہے کہ ہم اس چیز کو بہت ہلکا لے کر، بہت معمولی طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنی عام زندگی میں، کہ کاش میں یہ کر لیتی تو ایسا ہو جاتا، کاش میں وہ کر لیتی تو ایسا ہو جاتا۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ہم کہنے لگتے ہیں کہ شاید اگر یہ کوئی اور ڈاکٹر ہوتا تو وہ بچ جاتا۔
یا کوئی اور ڈاکٹر اور زیادہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتا تو شاید وہ اس کو بچا لیتا۔ اگر وہ اپنے سفر میں تاخیر کرتی تو وہ حادثے سے بچ جا سکتی۔ یہ سوچتے ہیں نا کہ اگر وہ رک جاتی، اگر وہ کہیں جانے والی ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو وہ بولتے کہ کاش کہ یہ نہیں جاتی نا تو یہ بچ جاتی۔ یہ ہم سوچتے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں نا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اگر آپ رک بھی جاتی تو شاید کوئی اور آپ کے اوپر آفت پیش آ جاتی۔ اگر آپ کی قسمت میں، اگر آپ کی تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آئے گا، تو چاہے آپ گھر میں کیوں نہ بیٹھیں، وہ گھر میں بیٹھے-بیٹھے بھی حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ تو بات یہ معلوم ہوئی اس سے ہمیں کہ اللہ نے ہمیں یہاں پہ ایک مقررہ مدت کے لیے بھیجا ہے، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا وقت دیا گیا ہے، اور وہ 1 سیکنڈ کم یا 1 سیکنڈ زیادہ نہیں رہیں گے۔ تو یہاں پہ ہمیں جاننے کی بات یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم اس دنیا سے جانے بھی والے ہیں، اور ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے ایک سیکنڈ بھی نہیں رک سکتے۔ آج ہم مسلمان جو ہے اپنی 24 گھنٹے والی زندگی میں ہم اپنی زندگیوں کو ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ صبح سے شام تک ہم صرف دنیا دنیا دنیا، بس دنیا ہماری کیسے بہتر ہو جائے، ہماری دنیا کو ہم اور بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر کیسے بنا لیں، ہم یہ پڑھ لیں، یہ جاب حاصل کر لیں، ایسا گھر لے لیں، ایسے زیورات لے لیں، ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیں، یہی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ان سب کے برعکس ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ آپ کو اس دنیا سے جانا ہے، آپ یہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ آپ کو ایک نہ ایک دن موت آئے گی، مجھے بھی آئے گی، آپ کو بھی آئے گی، ہر ایک شخص جو دنیا میں آیا ہے، ہم سب کو موت آنی ہے۔ تو موت جو ہے برحق ہے، اسی لیے ہمیں اپنی اس 24 گھنٹے والی زندگی میں ہی ہر کام کرتے ہوئے دین کے کام بھی کرنا ہے، دین کا علم بھی حاصل کرنا ہے، عمل کرنے والے بھی بننا ہے، دوسروں کو بھی دین کی دعوت دینا ہے۔ تو ہم ایک چیزیں ہیں جو بڑے بتاتے ہیں جس پہ ہمیں محنت کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو ہے ہمارا ایمان، جس کے لیے ہم اس عقیدے کی کلاس کو ہم نے رکھا ہے کہ ہمارا ایمان یعنی ہمارے عقائد، ہماری بنیاد جو ہے وہ جو ہے ہمارے پختہ ہو جائے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور اللہ کی ذات سے ہی ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے، یہ ہمارا پختہ یقین ہو جائے۔ دوسری اہم چیز ہے کہ ہم اپنی نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنیں، جو ہے حقیقت والی نماز پڑھنے، یعنی کہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع لانے والے بنیں، اپنی نمازوں کا اہتمام کریں، ان کے وقت پہ ادا کرنے والے بنیں۔ علم و ذکر یعنی کہ اپنے علم کو علم میں اضافہ کریں۔ علم و ذکر، ذکر کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی یاد میں وقت گزاریں، تو اس کے لیے بہترین چیز یہ بتائی جاتی ہے، علم حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے گھر میں تعلیم کا ماحول بنائیں، کہ حدیث کی کتابیں ہوں یا تفسیر کی کتابیں ہوں یا منتخب احادیث ہو یا فضائل اعمال ہو یا کوئی بھی کتاب ہو، بہرحال آپ پابندی سے اپنے گھر میں اس کی تعلیم کرنے والے بنے۔ 10 منٹ 15 منٹ اپنے گھر والوں کو سب کو شامل کر کے آپ اس دین کا مطالعہ کرنے والے بنے۔ اس سے جو ہے ہماری نسلوں میں دین آئے گا۔ اور ذکر کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم 3 تسبیحات کی پابندی کرنے کا اہتمام کریں، صبح شام جو ہے تیسرا کلمہ یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز جس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے وہ ہے 100 مرتبہ استغفار۔ تو آپ یا تو صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں بھی پڑھنے کی گنجائش ہے۔ آپ صبح شام کم از کم 100 مرتبہ پڑھنے والے بنے۔ اور تیسری اہم چیز ہے کہ درود شریف پڑھنے والے بنے۔ ہم جب یہ کلیم کرتے ہیں نا کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو پھر وہ ہمارے عمل سے بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ ہمیں ان کے اوپر بے شمار درود پڑھنا چاہیے، لاتعداد درود پڑھنا چاہیے، لیکن کم از کم صبح شام 100 مرتبہ تو پڑھنا ہی چاہیے۔ اور جو ہے چن کے جان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنے۔ ان میں سے ایک سنت ہے مسواک کرنا، جس کے بارے میں میں نے
پچھلے بھی بہت سارے سیشنز میں بتایا ہے، اور آج بھی میں کہوں گی کہ مسواک کے بہت سارے فائدے ہیں، اور یہ چیز جو ہے مسواک اللہ سے آپ کو قریب کرنے والی ہے، تو مسواک کرنے کا اہتمام کریں۔ چلیے علم و ذکر ہو گیا، پھر ہے اکرام مسلم۔ اکرام مسلم یعنی کہ آپ ہر ایک مسلمان کو اپنے سے آگے سمجھیں، آپ اس کے لیے وہ چیز چنیں جو آپ اپنے لیے چنتے ہیں نا۔ ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اچھے معاملات پیش آئیں نا، مطلب ہم دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ہم دوسروں کا جو ہے دوسروں کی عزت کریں اور ان کے لیے باعث رحمت بنیں، ان کا ادب احترام کریں۔ تو یہ ہو گیا آپ کا اکرام مسلم، آپ دوسروں کا اکرام و اعزاز کرنے والے بنیں، آپ دوسروں کے لیے سہولتیں پیش کرنے والے بنیں۔ اور نیکسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اخلاص نیت، یعنی کہ آپ کوئی بھی عمل کریں تو اپنی نیتوں کو ٹٹولیں کہ آپ کی نیت جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے، چاہے کوئی بھی عمل ہو، چاہے آپ قرآن پڑھ رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، زکوٰۃ دے رہے ہوں، صدقہ خیرات کر رہے ہوں، آپ کا خالصتاً یہ دل میں نیت ہونی چاہیے کہ میں چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم اپنی اخلاص کو جو ہے نا، اخلاص نیت ہم اپنے آپ کے اندر پیدا کریں۔ اور پھر جو چھٹی چیز ہے جو اہم ہے وہ ہے دعوت و تبلیغ، یعنی کہ دعوت اللہ۔ ہم خود بھی اچھے عمل کرنے والے بنیں، دوسروں کو بھی دین کی طرف بلانے والے بنیں، جو آپ نے پڑھا ہے سیکھا ہے یہ دوسروں تک پہنچانا آپ کی بھی ذمہ داری ہے، تو آپ بھی دوسروں کو اس کی طرف بلائیں، اس کے لیے آپ نے جو سیکھا ہے وہ آگے آپ پہنچانے کا ارادہ رکھیں اور سب کو اس کے لیے بلائیں۔ چلیں، آپ کو آج سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا، میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ ہم ہمارے نیکسٹ سیشن میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس میں اگلے ہفتے سیٹرڈے کو ملیں گے انشاءاللہ۔ چلیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العظیم۔ اللہ حافظ۔